आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा। आज के गोरखधंधा में आज़ाद कश्मीर खित्ता के 2 बार वज़ीर-ए-आज़म रहने वाले, 1 बार सदर रियासत रहे, जिनको सलार जमहूरियत कहते हैं, नाम सरदार सिकंदर याद खान है। कई बार ज़िंदगी के अंदर ऐसे लोग हमने देखे जो वज़ारत उज़्मा के मनसब के ऊपर पहुँचे, उन्होंने तमीर व तरक्की के काम किए, अपना नाम रोशन किया, आवाम के अंदर उन्होंने अपना मकाम पैदा किया। लेकिन सियासत एक ऐसा बेरहम खेल है कि इसके अंदर मुख्तलिफ अदवार में उतार चढ़ाव आते रहे और अब भी हैं। पिछले दिनों इन्होंने फिर से अपने बाप दादा की जो रियासती जमात थी उसके अंदर शमूलियत अख्तियार की, यानी कि उसमें वापस आ गए। अब आज़ाद कश्मीर के अंदर इन दिनों ये काफ़ी डिस्कस होते हैं। अब इनकी दोबारा मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की सरपरस्ती करने से आज़ाद कश्मीर की सियासत के ऊपर क्या असरात मरतब होंगे। वफाक के अंदर PTI की गवर्नमेंट है और आज़ाद कश्मीर के अंदर रियासती जमात आगे बढ़ रही है। तो आज के गोरखधंधा में सरदार सिकंदर याद खान साहब से गुफ्तगू शनीद करेंगे। उम्मीद है कि आप लोग जो हैं वो इनसे कुछ सीखने का मौका मिलेगा और आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात में क्या होने जा रहा है वो आज हम इनसे जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपके हाथ में लाठी, उम्र 90 साल, फिर भी सियासत में एक्टिव हैं और आज़ाद कश्मीर पूरे में बुंजाल पैदा हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका शुक्रिया कि आप कल परसों से इस कोशिश में से कि मेरे साथ बात हो। मैं बीमार हूँ अरसे से, तो आज चूँकि बहुत लड़के आए हुए थे तो बाहर आया हूँ। तो 90 साल की उम्र में अभी मेरे ख्याल में इस उम्र में आज़ाद कश्मीर के सियासतदान नहीं पहुँचे कि सरदार इब्राहिम साहब जैसे है नहीं आओ। तो सवाल आपने किया कि क्यों शामिल हुए या क्या, मैंने पूछा कि 90 साल की उम्र में भी एक्टिव हैं सियासत के अंदर। एक्टिव मुझे किया गया। किसने किया? मुझे जो पुराने मुस्लिम कॉन्फ्रेंस थे उन्होंने, और ये अतीक साहब का बेटा जो आज आया हुआ था, इन्होंने किया। इन्होंने किया। आप खुशी से एक्टिव हुए? खुशी से जाहिर है कि खुशी ना हो तो कोई मुझ पर कोई प्रेशर तो नहीं था। आप फिर से अपने वालिद साहब, ये सिर्फ मैं आपको बताऊं कि मैं इज़हार कम करता हूं लेकिन लोगों से प्यार करता हूं। जो मुझे ये कहने आए कि हम बेबस हैं, वो 8-9 आदमी थे जो मेरी वजह से मुस्लिम का, सरदार अल्ताफ़ खान, राजा यासीन चौधरी, सारी वो बाग के शेर चुगताई और मलिक नवाज दूसरे, पर उन्होंने कहा कि हम मुसीबत ज़दा हैं। तो आप मुसीबत ज़दा लोगों की मदद कर रहे हैं? हमेशा की है। इस उम्र में एक जमात का सुप्रीम हेड बने, जज्बात वही हैं। मैंने आज कह दिया है कि मैं सुप्रीम हेड जो है ना, इसकी प्रोविजन मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में कतन नहीं है, ना कायद की है। मैंने अतीक खान के बेटे को कहा कि ये दोनों ओहदे जो है ना, मैं मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का सदर हूँ, साबिक सदर के हैं, साबिक वज़ीर आज़म के हैं, और ये जो है ना वो ये दोगलापन नहीं हो सकता। मैंने कहा, उन्हें कहें कि कायद आप नहीं है ना, मैं सुप्रीम हेड हूँ। कौन है? मैं मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का हूँ, आपके लिए हाजिर हुआ हूँ, बस। यानी कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के आइन में सुप्रीम हेड का कोई कंसेप्ट नहीं है। ये गवर्नमेंट का ओहदा था चौधरी गुलाम बादशाह के वक्त में कि उनसे पूछते थे, वो सुप्रीम हेड थे, वो हेड, और उस वक्त आइन नहीं था। ठीक। तो सरदार साहब, आपसे मैं भी सीखूंगा और देखने वाले भी सीखेंगे और सियासतदान भी आपसे सीखते हैं। आपके वालिद फतेह मोहम्मद करेलवी साहब ने मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की जो बुनियादें थी उसके अंदर शामिल थे। आपने उस जमात को क्यों छोड़ा था? मैंने नहीं छोड़ा। मैं चूँकि इलेक्शन उसके बाद मैंने 90 में फ़ैसला किया कि नहीं लड़ूंगा, भाई लड़ेगा। फिर मुझे अंडर कंपल्शन इलेक्शन लड़ा पड़ा, क्योंकि वो चैलेंज था कि जी फलां
ذریعے اقتدار میں جاتے ہیں. تو میں نے کہا چلو اکیلے لڑ کر دیکھتے ہیں. آپ ریاست کے وہ واحد شخص ہیں جو کسی خطے کا 2 بار وزیر اعظم بنا اور 1 بار صدر. یہ اعزاز کسی کے پاس نہیں ہے. الیکشن 2 بار صدر کا ہوا. 2 بار ہوا. 2 میرے خلاف عدم اعتماد پیپلز پارٹی نے کیا سیکنڈ ٹائم. تو یعنی کہ آپ 2 بار پھر صدر بھی بنے. 2 بار صدر بھی بنا. یہ تو اعزاز پاکستان میں کیا دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے. PNA کا سیکرٹری جنرل بنا. اور جو یہ ترین صاحب پاکستان میں جو ہیں ان کے سسر حسن محمود صاحب جہانگیر ترین خان کے. ہاں وہ میرے مقابلے میں پیر پگارا نے کھڑے کیے. ٹھیک. 27 ووٹ سے سینٹرل کمیٹی کے جنہوں نے چننا تھا سیکرٹری جنرل. تو ان کے 23 ووٹ حاضر تھے 25. تو 2 میرے خلاف آئے, 23 میں نے لیے. سردار صاحب آپ نے مسلم لیگ نون کے اندر بھی سیاست کو دیکھا سنا اور کچھ ایفرٹس کی اور آپ سینئر نائب صدر تھے پاکستان مسلم لیگ نون کے. آج کیوں نہیں ہے؟ آج سینئر نائب صدر نہیں رہے آپ مسلم لیگ نون کے, کیوں چھوڑا ان اس کو؟ وقت بھی یہ عہدہ میں نے لوگ لکھتے تھے, میں نے قبول نہیں کیا. میں نے کہا میں جو ہے نا بہت سمپل جو ہے نا وہ لیگ ہے اس میں ہوں, میں لیگی ہوں. یہ نون سین وام یہ اس میں نہیں ہے. میں نے مسلم لیگ کی ساری PNA کی میٹنگ اور UDF کی ساری UDF کی نوازادہ نصر اللہ خان دوسرے تھے مسلم لیگ ہاؤس میں تھے. تو نواز شریف صاحب آئے اس وقت وہ اس میں تھے تحریک انصاف میں عسکر خان کے ساتھ. تو ہم نے انہیں اجازت نہیں دی کہ وہ اندر آئیں. تو اس لیے کہ وہ یہ نہیں تھا کوئی ہم اجلاس کر رہے تھے. نوازادہ نصر اللہ خان نے کہا کہ ان کا کیا کام ہے, ہمارا وہ پارٹی کا جو ہے نا وہ یہ فنکشن ہے. آزاد کشمیر کے چند مہینوں کے بعد الیکشن ہونے جا رہے ہیں. آپ مسلم کانفرنس میں ہوتے ہوئے اپنی جماعت کو کہاں دیکھ رہے ہیں؟ یہ تو اللہ کو پتہ ہے, لیکن جو ریسپانس ہوا ہے میرے اس فیل سے اس میں جو ہے نا وہ تو باہر آیا ہے. آگے لوگوں کا کام ہے کہ اسے کیچ کریں. لوگوں کا کام ہے, یہ مسلم کانفرنس کے باقی لوگوں کا کام ہے آپ کو کیچ کرائیں. میں نے ان کو جب یہ شامل ہوا تو میں نے اس وقت کہا تھا کہ اگر میری ٹانگیں کام کر رہی ہوتے یا میں بیمار نہ ہوتا تو میں چلتا, آپ بیٹھے رہتے. لیکن یہ ہے کہ میں چل پھر نہیں سکتا. آپ اکیلے آئے, آپ کے بیٹے بھی آپ کے ساتھ آ گئے, آپ کے بھائی بھی آ گئے, اور کون آئے گا؟ میرے بھائی جو ہے نا وہ برخوردار ہیں ہمیشہ سے, وہ آئے. بیٹا ابھی جو ہے نا نہیں آیا. بیٹا ابھی آپ کے ساتھ مسلم کانفرنس میں نہیں ہے؟ اس وقت تک تو نہیں ہے. ٹھیک. آزاد کشمیر میں PTI بھی ہے, پیپلز پارٹی بھی ہے, مسلم کانفرنس ریاستی جماعت ہے اور نون لیگ بھی ہے. آپ آج کیا کہتے ہیں کہ ان پاکستان کی وفاقی جماعتوں کو یہاں ہونا چاہیے تھا؟ یہاں وفاقی جماعت جو ہے نا اس کی لیڈرشپ کو آزاد کشمیر کے معروضی حالات اور جموں کشمیر کی آزادی کا اس کا نصب العین ہونا چاہیے. ان کا نصب العین وہ پاکستان میں فوج کے خلاف بیانیاں, فلاں کے خلاف بیانیاں, ذاتی معاملات میں پڑے ہوئے ہیں. ان کی سیاست سے میں جو ہے نا وہ اتفاق نہیں کر سکتا. آج تک جو سیاسی زندگی گزاری, عمر گزر گئی, اس میں آپ کو کون سا ایسا کام اچھا لگتا ہے جو بطور سیاستدان ہوتے ہوئے آپ نے کیا؟ اس میں اچھا کام تو یہ ہے کہ مجھے 12 سال میں مسلم کانفرنس کا لگاتار صدر رہا. تو یہ جماعت جو ہے مسلم کانفرنس پہلے اس کے فیصلے ورکنگ کمیٹی کرتے تھے اور یہ پبلک میں نہیں تھے. پبلک میں اسے لے کر گیا مسلم کانفرنس کو, کیونکہ پہلے تھے ہی نہیں. میں نے جب یہ جمہوریت آ گئی, الیکشن ہوئے, تو میں نے کہا کہ یہ لوگ اگر نہ ہوئے,
जाट शामिल किए, सुदन शामिल किए, राजे शामिल किए, छोटे जो शामिल किए, तो फिर जाकर 85 में हुकूमत बने। आपके बारे में कहा जाता है कि आप जैसे अच्छी शख्सियत के खूबसूरत जसामत के मालिक थे, वहीं पे आप अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर भी साबित हुए। आपने ये किससे सीखा था? सीखा तो नहीं, लेकिन ये है कि कानून पढ़ा है, लॉ ग्रेजुएट हूँ, तो उसमें मैं कानून कायदा जो है ना वो उसका है। तो मैं बाहर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के सदस्य, मुझे लोग अपोजिशन का कहते थे काम ना करो। मैंने कहा फिर 2 हुकूमतें होनी चाहिए, एक अपोजिशन की और एक मेरी, ये किधर जाए? तो काम सबके किए। आज भी अगर अपोजिशन से पूछें तो वो दिल से इज्जत करते हैं। तो लोगों में इस जमात को जो है ना वो जिंदा किया, जो कायद आज़म की रहनुमाई में बनी थी। और कायद आज़म ने 1944 में कहा चौधरी गुलाम अब्बास साहब को कि गुलाम अब्बास, हिंदुस्तान में बसने वाले 10 करोड़, उस वक़्त बांग्लादेश यानी पूरा बंगाल, पूरा पंजाब, ये सारा 10 करोड़ मुसलमान तुम्हारी पुष्ट पर हैं। और रियासत में लीग जो है उस मुस्लिम कॉन्फ्रेंस लीग है। हाँ, ये कायदे आज़म के अल्फाज। आपने KH खुर्शीद, सरदार अब्दुल क़य्यूम मरहूम और बड़े लोगों के साथ, सरदार इब्राहिम जैसे लोगों के साथ काम किए, या उन्होंने आपके साथ काम किया, तो आपको लगता है कि जब आप लोग कुछ दुनिया से चले गए, आप अब 90 साल के हो गए, तो क़यादत की कमी नहीं है हमारे खिते में? है। और जो लोग हैं, मलिक मजीद साहब इस वक्त पुराने हैं, लेकिन वो इनएक्टिव हैं, वो भी मुझसे 1-2 साल बड़े हैं। तो बाकी ये बड़े लोग थे, ये चले गए। और आज जमात को जो है ना वो एक कारोबारी हैसियत जो है ना दे दी गई। और जो MLAs हैं उनके फ़राइज़ में ये नहीं है, मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली, डेवलपमेंट का नहीं है, वो लोकल बॉडीज़ का काम है। लेकिन ये उसमें फंस कर रह गए। तो बहरहाल हालात बहुत ख़राब हैं। और रियासत में एक ऐसी पार्टी की ज़रूरत है जो रियासत के साथ, जिसका खून का रिश्ता हो। ऐसी पार्टी कौन सी है? मुस्लिम कॉन्फ्रेंस। आप आइंदा तो नहीं कहेंगे जहाज जो है 1947 का, वो किसके झंडे तले हुआ? नारा कश्मीर बनेगा पाकिस्तान किसने दिया? चौधरी गुलाम अब्बास साहब कायद आज़म की मुस्लिम लीग के मेंबर होते थे। अच्छा जी हाँ। ये हैदराबाद के यार जंग बहादुर और चौधरी गुलाम अब्बास ये ख़ास आदमी थे कायद आज़म। सही। तो ये उनकी इजाज़त से यहाँ पर बने। लेकिन अफसोस ये है कि एक ज़माने में चौधरी गुलाम अब्बास साहब भी छोड़ गए, 38 में छोड़ गए, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को, नेशनल कॉन्फ्रेंस में शामिल हो गया। ठीक। तो जब आपने कहा कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, अगर आज कश्मीर सूबा बन गया तो क्या करेंगे? ये सूबा बन गया तो जो आइन, जो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने कहा है कि खारजा अमूर, करेंसी और कोई एक बाकी सिलसिले में आज़ाद कश्मीर के लोग जो है ना वो आज़ाद हो गए, उस पर अमल करेंगे। लेकिन ये अमल कोई नहीं करता और कोई जानदार पार्टी जो है ना ये कर सकती है। ये तो जो है ना वो फंसे हुए हैं। और वो नून मीम जो है ना वो तकसीम है, कोई जेल में है, कोई लंदन बैठा हुआ है, किसी ने शहरियत जो वहाँ की ले ली। तो इधर वाले वारिस कौन है? तो इधर आगे ये देखें, बादशाहत नहीं है, ये जो है ना वो खिदमत है और जमाती होकर अपना खून पसीना देना पड़ता है। ठीक।
تو سردار صاحب اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ بادشاہت نہیں ہے تو کیا وجہ ہے کہ مسلم لیگ نون تھی تو 6 سالوں سے الیکشن نہیں ہوئے, مسلم کانفرنس میں بھی نہیں ہوتے, تو یہ کون سی جمہوریت ہے پھر؟ پارٹیز کے الیکشن ہی نہیں ہوتے تو پھر یہ بادشاہت ہوئی نا. پیپلز پارٹی میں نہیں ہوتے, اس میں نہیں ہوتے, یہاں انہوں نے نہیں کروائے ہیں. اور ہر 2 سال کے بعد میں ہر سال میں جو ہے نا وہ مسلم کانفرنس کے الیکشن کرواتا تھا. سیاست میں اختلافات ہوتے ہیں لیکن ذاتی نہیں ہوتے, سیاسی ہوتے ہیں. آپ آئندہ پھر سے تو نہیں یہ کہیں گے کہ میں سردار عتیق کے ساتھ نہیں چل سکتا؟ نہیں, سردار عتیق نے جب اعتراف کیا اپنی باتوں کا, وہ چل کر میرے پاس آئے, میں نہیں گیا. تو جب انہوں نے اعتراف کیا, اور دیکھیں بات یہ 8-9 آدمی میرے پاس آئے, ان سب کے چہرے مرجھائے ہوئے, سب جو ہے نا وہ بیمار, تو کہنے لگے کہ ہماری مدد کرے. میں نے کہا میں بیمار آدمی ہوں, میں کیا مدد کروں؟ کہ جی تمہارا نام ہی کافی ہے تم شامل ہو. میں نے کہا ٹھیک. تو یہ سلسلہ آگے بڑھے گا اور آپ مسلم کانفرنس کو ایک بار پھر سے مضبوط ہوتے ہوئے دیکھنا چاہ رہے ہیں؟ اگر زندہ رہا تو کروں گا مضبوط, اور اگر چل بسا تو پھر اللہ کے حوالے. سردار صاحب, ایک دور تھا, بچپن تھا, جوانی آئی, عروج دیکھا, اقتدار دیکھا. آج بھی کچھ ایسی خواہشیں ہیں کہ کاش میں یہ کر لیتا, ایسے ہو جاتا؟ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ماں باپ کی دعائیں, اور دیکھیں میں نے سیکھا ہے لوگوں سے. میں نے PNA میں دیکھا کہ مفتی محمود صاحب کیا ہے, مجھے بڑے لوگوں کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا. ایسے ہی ہے. اور میں احساس کمتری کا شکار نہیں تھا کبھی بھی, آج بھی. میں 1970 میں الیکشن لڑا, کامیاب ہوا, منسٹر بنا. مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ جی ریوائزڈ بجٹ کیا ہوتا ہے. جب وزیر تھے آپ؟ ہاں, MLA. وزیر مجھے بعد میں بنایا سردار صاحب نے, جب کام نہیں چل رہا تھا, صدارتی نظام تھا وہ. میں نے اپنے والد مرحوم کے پاس آیا, میں نے شرم نہیں محسوس کی. ان سے پوچھا؟ میں لا گریجویٹ تھا. میں نے کہا جی وہ کیا ہوتا ہے, وہ ریوائزڈ بجٹ کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا بیٹا وہ یہ ہوتا ہے کہ سالانہ خرچے کے لیے جو رقم رکھی جاتی ہے اس میں اگر 100 روپیہ رکھا ہے تو 102 خرچ ہوئے تو 2 روپے کا جو ہے نا وہ پھر اجلاس ہوتا ہے آخر میں, یا کم ہو جائے تو اسے آگے پیچھے کرنے کا. تو یہ ہے. اور ریوائز بجٹ جو نکلتے ہیں, میں نے سیکھا ہے, سیکھ کر لوگوں کا جو لیکن کہے کہ نہیں, جو آج کل بدقسمتی ہے مشورہ نہیں کیا. ابھی مشورہ, ڈاکٹر جب آپ کے پاس کوئی جاتے ہیں اور دوائی دیتا ہے تو آپ کہتے ہیں میرے مشورے سے دوائی دے, ڈاکٹر کے مشورے سے؟ ڈاکٹر کے مشورے سے. تو وہی بات ہے, لیکن سیاست کو ایسا بنا دیا ہے انہوں نے کہ جو مشورہ نہیں کیا. بھائی مشورہ کس سے کرے آدمی؟ جس کا علم کم ہو اور دوسرے کا زیادہ ہو. فاروق حیدر صاحب کو آپ نے پھر سے اکیلا چھوڑ دیا, ان کا کیا ہوگا اور کیوں چھوڑا ان کو؟ میں نے کیوں چھوڑا؟ اس لیے کہ وہ ایک تو یہ ہے کہ لوگوں کے کام اخباری خبریں ہو رہے ہیں لیکن لوگ پریشان تھے. دوسرا یہ ہے کہ وہ لوگوں کے ساتھ صاف گوئی سے بات نہیں کرتے تھے اور غلط بیانی کرتے تھے, آج بھی کرتے ہیں. تو توقع تھی ان سے, تو وہ نہیں اپنے اس معیار پر اترے جو ہے نا. سردار صاحب, پرانے سیاستدان ہیں یہ تو ہر کوئی مانتا ہے, لیکن آپ نواز شریف صاحب کے خلاف کیوں ہیں؟ نواز شریف نواز شریف صاحب جب یہ عتیق صاحب اور صدر کیوم صاحب کا ان کے ساتھ تعلق تھا, میری کوئی ان کے ساتھ ٹینشن سے ہو گئی تھی, تو یہ نواز شریف خان صاحب کو جا کر میرے خلاف پڑھاتے تھے, لیکن سامنے نواز شریف نے میری مخالفت کبھی نہیں کی, سامنے نہیں کی. اور وہ
اس کے الفاظ ہیں، نواز شریف صاحب کے الفاظ ہیں، مجھے ہیلی کاپٹر بھیج کر انہوں نے اس الیکشن میں مظفر آباد بلایا. ایسا ہی ہے. تو میں جب گیا گاڑی سے بھی اترنا مشکل تھا، تو انہوں نے کہا کہ سردار سکندر آیا ہے، یہ برکت ڈالے گا اس محفل کو. میں نے کہا جی میں بڑا عاجز بندہ ہوں. انہوں نے اپنے اس سفید بالوں والے کرمانی صاحب کو کہا کہ اس سے پوچھ کر پنجاب کے معاملات طے کیا کرو، پاکستان کے بھی، کہ یہ چلا پھرا ہے، اسے پتہ ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ ڈکیات رہتا ہے تو ہم کیا کریں جو ہے نا یہاں نہیں رہتا. پھر میاں صاحب نے مجھے کہا کہ یہاں آپ کا کوئی مکان ہے یا نہیں. میں نے کہا ایک جھونپڑی سی ہے اور باقی ہے، کوئی پریشانی میں نہیں. کہنے لگے کہ کیوں ادھر کیوں رہتے ہو؟ میں نے کہا وہ دھرتی ایسی ہے کہ جس نے مجھے بنایا، جسے میرے والد نے آزاد کروایا، اور جہاں میرے ماں باپ کی قبر ہے. میں اسلام آباد میں کیوں رہوں؟ میری پذیرائی اس لیے لوگوں میں ہوئی کہ میں نے جو ہے نا وہ آزاد کشمیر نہیں چھوڑا. کہ اج خورشید صاحب لاہور چلے گئے، سردار ابراہیم صاحب لاہور چلے گئے پہلے، پھر نظام اسلام پارٹی انہوں نے بنائی. سردار کیوں صاحب بھی نہیں رہتے تھے، بعد میں جو ہے نا وہ بھی پنڈی میں رہتے تھے. میں اپنے گھر میں آپ نے کے ایچ خورشید صاحب کا نام لیا ہے تو میں آپ کے سامنے چند نام لوں گا. ہر نام کے بارے میں ایک جملہ کہیں گے اس شخص کے بارے میں. مثلا سردار قیوم صاحب کے لیے ایک جملہ کہنا پڑے تو کیا کہیں گے؟ سردار قیوم صاحب کا یہ کئی باتیں ہیں، لیکن آپ نے کہا کہ ایک جملہ کہیں. انہوں نے کہا زمانے نے اچھے آدمی پیدا کرنے ختم کر دیے. کے ایچ خورشید صاحب؟ کے ایچ خورشید صاحب لیڈر آف دی اپوزیشن تھے. سردار ابراہیم صاحب؟ سنیں، لیڈر آف دی اپوزیشن تھے. گلگت بلتستان کے متعلق تقریریں ہوئیں، یہ 1985 کا واقعہ ہے. میں پرائم منسٹر تھا، انہوں نے تقریر کی، میں نے کی. ان کی کوئی تقریر جو ہے کوئی صحیح نہیں تھی، حالانکہ بڑا آدمی تھا کے ایچ خورشید. تو شام کو کے ایچ خورشید صاحب نے مجھے کہا کہ جی میں آنا چاہتا ہوں تمہارے پاس. میں نے کہا جی میں آتا ہوں، آپ بڑے نہیں کہ میں آنا چاہتا ہوں. میں نے کہا پھر کھانا کھائیں اور ساتھ دوست لائیں. کہنے میں اکیلا آؤں گا. اکیلے آ کر انہوں نے مجھے کہا کہ یہ وزارت امور کشمیر تمہیں کھا جائے گی. میرا کوئی چیز سٹیک پر نہیں تھا. تو میں بولتا ہوں تم پرائم منسٹر ہو، تمہارے ساتھ امید ہے. یہ لیڈر آف دی اپوزیشن مجھے کہہ رہا ہے. اچھا. بڑائی کی نشانی ہے، کوئی شک نہیں. تو سردار ابراہیم صاحب؟ سردار ابراہیم صاحب میرے خیال میں برادری کے زور پر جو ہے نا وہ بنے. اور ایک یہ ہے کہ وہ انہوں نے ایسے وقت میں صدارت سنبھالی جب گلے میں پھندا جو ہے نا اس وقت پڑ گیا، یعنی پھانسی کا پھندا تھا نا شروع میں. تو بہرحال وہ بڑے آدمی تھے. سردار صاحب آپ نے کبھی زندگی میں یہ بات سوچی تھی کہ آپ ایک بار صدر اور 2 بار وزیر اعظم بنیں گے؟ میں کبھی نہیں. آپ شروع سے چاہتے تھے کہ والد سیاستدان تھے تو آپ بھی سیاست میں آئے وکالت کے بعد؟ ان کے بعد نہیں، وکالت کے بعد نہیں آیا. وہی رہے سیاست میں. 1970 کا الیکشن آیا تو انہوں نے مجھے کہا کہ بیٹا میں اب ضعیف ہوں تو الیکشن لڑو. تو میں لڑا الیکشن، ان کے حکم پر لڑا. اگر بریگیڈیئر حیات صاحب کا نام نہ لوں تو زیادتی ہوگی. ہاں جی. کیسے انسان تھے وہ؟ بہت منتقم مزاج اور لیکن آنےسٹ آدمی. اور آزاد کشمیر میں ان کا نام ڈیولپمنٹ میں بھی گنا جاتا ہے میرے نام کے ساتھ. تو باقی وہ سیاستدان تو نہیں تھے، فوجی تھے. آپ کا یہ ارادہ اور شوق اور جذبہ تھا کہ میں نے بجٹ لگا کے تعمیر و ترقی کرنی ہے اس خطے کی؟ جی یہ میری خواہش تھی. سردار صاحب اتنے اربوں روپے بجٹ ملتا تھا، 2 بار آپ وزیر اعظم رہے، آج تک وزیر اعظم بن رہے ہیں، سپریم کورٹ ہے، صدر ہے، پورا ریاستی ڈھانچہ ہے. پھر بھی میرے اس کشمیر کے اندر 50,000 سے زائد لوگ
نوکری نہیں مل رہی ان کو، پڑھے لکھے ہیں، اس کی وجوہات کیا ہیں؟ اس کی وجوہات ہیں کہ جو حکومت کا سربراہ بنتا ہے اسے جو ہے نا اپنی کرسی بہت پیاری ہوتی ہے. مجھے کرسی کبھی پیاری نہیں لگتی. مجھے ایک لڑکے نے خط لکھا کھروٹے سے، نام آپ مجھے یاد نہیں، اس نے مجھے لکھا تو مجھے آنسو آ گئے. اچھا. کہنے لگا کہ میں بھی آپ کی جماعت میں ہوں اور راجہ نثار صاحب بھی. مجھے تعلیم دی میری والدہ نے چکی پیس کر گوڈی کر کے، محنت مزدوری کر کے، لیکن جب باری آئی تو دوسرے کو لگا دیا جو راجہ تھا. تو میں کدھر جاؤں؟ آپ سے کہتا ہوں. میں نے ڈپٹی کمشنر کو کہا کہ اسے گاڑی پر بٹھاؤ، اپنی گاڑی پر، اور اسے بھیجو ادھر. میں نے کہا میں معافی چاہتا ہوں اس بات کی، کون سی نوکری تمہیں چاہیے؟ جو اس نے کہا اسے دی. آپ نے بطور وزیر اعظم ہوتے ہوئے اس غریب بچے سے معافی مانگی؟ اس سے معافی مانگی. میں نے کہا نہیں، یہ غلط بات کی راجہ نثار نے. آپ نے راجہ کی بات کی اور خود سردار ہیں. اس خطے کے اندر مختلف قبائل رہتے ہیں. سردار صاحب، کیا وجہ ہے کہ ہم برادری ازم کا شکار کیوں ہیں؟ میں شکار ہوں برادری ازم کا. جتنے بھی اس خطے کے اندر جو سیاست ہے اس کے اندر برادری ازم اور علاقائی تعصب کیوں ہے؟ نہیں ہونی چاہیے، نہیں ہونا چاہیے. آپ کو یہ بات بری لگتی ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے؟ بالکل بری لگتی ہے، اور میں نے نہیں کی. یہ ذاتی تعلق اور بات ہے کہ راجہ مجھے راجگان میرے پاس جو ہے نا وہ آتے تھے، لیکن میں نے کبھی ترجیح نہیں دی انہیں. میں نے اپنے عزیزوں کو ترجیح. میرا بھائی بیٹا ہے آن پوسٹ ڈسٹرکٹ کونسلر بنا تھا، تو ٹکٹ وہ 1987 کا الیکشن لوکل باڈیز کا، تو اس میں ایک ملک ہے، ملک فیض، تو وہ گیا کہ جی ٹکٹ کلاس والوں چاہیے. میں نے کہا نہیں، میں بھائی کو نہیں بناؤں گا. نہیں بناؤں گا. تم کیوں نہیں بنتے؟ کہنے لگے. میں نے کہا نہیں، تم اسی کو چیئرمین بنایا ضلع کا. اچھا. بھائی کو چھوڑ دیا. آج آپ کے بیٹے بھی سیاست میں ہیں، آپ بھی تھے، آج بھی ہیں، آپ کے بھائی بھی سیاست میں ہیں. اگر آپ کے والد سیاستدان نہ ہوتے تو آج یہ کچھ ہوتا؟ بہت مشکل تھا. بہت مشکل. ہاں، بہت دور دراز علاقے کے رہنے والے اور درمیانے درجے کے اپنے گھر سے کھاتے تھے، لیکن نہیں، یہ نہ ہوتا تو بہت مختلف تھے. سردار صاحب، میں ایک بات ضرور پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ بطور وزیر اعظم یا سیاستدان یا وزیر ہوتے ہوئے کبھی کسی سے زیادتی ہوئی ہو؟ آپ نے سوچا کہ یہ مجھے کام ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا؟ کبھی ایسا محسوس ہوتا ہے آج جب بیٹھتے ہیں اکیلے میں؟ نہیں، یہ اس میں اس کے بعد کی بات ہے کہ مجھے افسوس ہوتا تھا کہ جی یہ زور لگا چکے ہیں تو مجھے لیگ جو ہے نا وہ نہیں بنانی چاہیے تھی. مسلم لیگ آزاد کشمیر میں نہیں بنانی چاہیے. مجھے 2 کروڑ روپیہ نواز شریف 92 میں دے رہے تھے کہ لیگ جوائن کرو، اور یہ 1992 میں 2 کروڑ روپے دے کے آپ کو مسلم کانگریس سے نون لیگ میں لانا چاہ رہے تھے. شیخ رشید سے پوچھیں اور مہتاب عباسی سے پوچھیں. میں نے کہا نہیں، میرے والد کی جماعت مسلم کانفرنس نے، میں نے نہیں بنائی. لیکن دوست یہ رونے لگے جب میں نے کہا میں الیکشن نہیں لڑا. اور جب عتیق خان کو پرائم منسٹر بنایا، ضلع کی 5 سیٹیں اس سے مل گئیں. آپ نے 1992 کا اور 2 کروڑ کا ذکر کیا، تو میں ایک بات ریپیٹ کرنا چاہ رہا ہوں. کیا یہ بات مناسب تھی کہنا ایک ارپتی انسان کے بارے میں کہ نواز شریف صاحب نے آپ سے گاڑی لے لی تھی؟ میں یہ کیوں؟ وہ تو اسلام آباد ڈیوٹی فری 11 لاکھ میں نے بھی، اس کی مارکیٹ پرائس 85 لاکھ تھی. مجھ سے کیوں وہ مانگے؟ وہ مانگنے کے وادی ان کے بیگم صاحبہ مانگنے لگے، تو میں نے چھپا کر رکھی تھی میں نے اسلام آباد. تو بعد میں نے ڈرائیور کو چابی دی کہ جاؤ ان کے حوالے کرو. فرات اس کیمرے کی بھی ریکارڈنگ لگا دیجئے. 2-3 سوال ہو رہے ہیں، پھر ہم اس کو اینڈنگ کریں.
مسلم لیگ نون جو ہے وہ مشکلات کا شکار ہے، اس کی وجہ؟ یہ تو اقتدار کے لیے جاتے ہیں نا پارٹی، یہ اقتدار والے ہیں، یہ وہ شمع نہیں ہے کہ خود جلتی ہے اور دوسروں کو روشنی دیتے ہیں جو آج کے ہیں۔ قائد اعظم جو ہے نا وہ کینسر یا تپے دک سے مرے، اور انہوں نے ڈاکٹر کو کہا کہ یہ جو ہے نا وہ عیاں نہ کرنا لوگوں پر کہ لوگ پریشان ہو جائیں گے، تو انہوں نے البتہ آخر میں کہا کہ یہ وہ بہت قبل وقت آزادی جو ہے نا وہ مل گئی، یہ نہیں سنبھال سکیں گے۔ یہ ڈاکٹر الہی بخش ان کے ڈاکٹر ہیں، انہوں نے کتاب میں لکھا، انہوں نے یہ کتاب میں لکھا۔ ہاں ٹھیک، میں پھر نواز شریف صاحب کے حوالے سے ایک چیز پوچھوں اور گا۔ قائد اعظم کی وہ جو ایمبولینس انہوں نے دی وہ کراچی پھرتی رہی، خراب ہو گئی پرانی ایمبولینس، یہ تو قائد اعظم کے ساتھ انہوں نے سلوک کیا۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ لیاقت علی خان جو ہے نا وہ بڑے خاص آدمی تھے ان کے، لیکن ان کی بیگم اور دوسرے جو ہے انہوں نے کہا بوڑھا کب مرے گا۔ اچھا، قائد اعظم اللہ نے اسے کوئی ایسی بصیرت دی کہ علامہ اقبال اور انہوں نے مل کر جو ہے نا وہ پاکستان جیسی جغرافیہ بدل دیا۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ بیوروکریسی ایک ایسا نام ہے کہ وہ اگر اچھی نہ ہو تو کوئی وزیر اعظم بھی کام نہیں کر سکتا اگر وہ ساتھ نہ دے۔ بیوروکریسی میں سے اتنا عرصہ سیاست میں جب رہے تو کون سے چند ایسے نام لیں گے جو اچھے انسان تھے یا ہیں؟ اچھے انسان، اچھے بیوروکریٹ؟ اچھے بیوروکریٹس میں یہ چودھری یوسف صاحب ہیں، بینس برادری کے تعلق ریٹائرڈ ہے، بے غرض آدمی، وہ بہت اچھا تھا۔ خلیل قریشی بہت اچھا تھا، جو ہے نا وہ آنےسٹ آدمی تھا۔ طارق مسعود بہت اچھا تھا، اور ایک کوئی شخص ہو، باقی تو کچرا ہے۔ آپ اپنے موبائل فون سے چودھری طارق فاروق، شاہ غلام قادر اور باقی لوگوں کو فون کر کے کہیں گے میرے یہ ارادے ہیں، آپ بھی میرے ساتھ آ جاؤ؟ نہیں، میں نے نہیں کہا۔ آپ کسی کو نہیں کہیں گے؟ نہیں کہتا ہوں، لیکن یہ ہے کہ ابھی ان سے نہیں کہا۔ طارق صاحب کا بیان آ گیا تو میں نے کہا کہ آپ فضول ہے انہیں ٹیلی فون کرنا۔ انہوں نے کہا کہ وہ کیا شعر ہے کہ ہوئے بیمار جس عطار کے ہاتھوں اسی کے لونڈے سے، نہ سردار قیوم عطار تھا نہ عتیق خان لونڈا ہے، اس سے سب بھاگتے تھے اور کہتے تھے کہ خدا کے لیے ہمیں اس کے حوالے نہ کرے، تو میں نے پھر لیگ اس لیے بنوائی۔ طارق فاروق اور باقی لوگ یہ کہتے تھے کہ سردار عتیق صاحب اور سردار قیوم صاحب کے حوالے ہمیں نہیں کریں۔ سردار قیوم کے لوگ کہتے تھے باقی سیاستدان کہ آپ ان کو سردار عتیق صاحب کے حوالے نہیں کریں۔ نہیں کیے تھے، لیگ اسی لیے بنوائی۔ ٹھیک، اور جب البتہ میں نے پرائم منسٹر پھر ان کو بنایا، عتیق خان، ضلع کی 5 سیٹیں تھیں، لیکن جو عاشر کی حکومت ووٹوں سے بڑھتی ہے، اور وہ اس جب تک 25-26 ووٹ نہ ہو وہ دے کر بنایا۔ آج مسلم کانفرنس کی کیا پوزیشن؟ 2 ہی رہ گئے نا، 3 میں نے تو نہیں۔ اب تو آگے جائے گی نا 3 سے، اللہ کو جو ہے نا وہ معلوم ہوگا، لیکن لوگ عزت کرتے ہیں اور وہ جو ہے نا وہ سنتے ہیں بات۔ مسلم کانفرنس اپوزیشن میں ہوگی یا حکومت میں ہوگی؟ حکومت میں جانا اس وقت مشکل ہے، مجھے مشکل نظر آتا ہے۔ مسلم لیگ نون کے اندر سے اب تک کتنے لوگوں نے فون کر کے آپ کو کہا ہو کہ سردار صاحب آپ نے اچھا فیصلہ کیا ہے؟ بہت سے نام ہیں اور انہوں نے کہا، لیکن یہ ہے کہ کام نے، البتہ راجہ ذوالقرنین صاحب ہیں، سابق صدر ہیں، انہوں نے کہا، انور خان ہیں، انہوں نے کہا، دوسرے تیسروں نے، میں نے کہا کہ یہ کوئی اچھا کام ہے تو اللہ اس کی جزا دے، تو اگر غلط کام ہے تو اللہ سے ہی معافی مانگتا ہوں۔
اگر آج آپ کی عمر 60 سال ہوتی فرض کریں تو آپ پھر بھی خواہشمند ہوتے میں ایک بار پھر وزیر اعظم بن جاؤں اس خطے کا؟ نہ، شوق پورے ہو گئے؟ شوق پورے ہو گئے. اور یہ عجیب بات ہے، شاید آپ یقین نہ کریں کہ ماں سوائے ایم ایل اے بننے کے میں اپنے شوق سے ایم ایل اے بنا ہوں 1970 میں. اور اس کے بعد ہر چیز مجھے جبرن دی گئی. جبرن دی گئی؟ ہاں. اور جبرن ملنے والی چیز کے ساتھ آپ نے انصاف کیا؟ جب وہ ذمہ داری آئی تو پھر جو ہے نا کیا. سردار قیوم صاحب نے 1970 میں صدر بنے تھے، مجھے انہوں نے منسٹر نہیں بنایا تھا. جب انہوں نے دیکھا کہ کام نہیں چلتا ہے تو 2 سال کے بعد بنایا. ٹھیک. پھر جو ہے نا وہ بنا. تو یہ وہ جو کسی کے ذمہ داری ہو وہ پوری کرنی چاہیے. پوری کرنی چاہیے. سردار صاحب اپنے تجربے کو سامنے رکھتے ہوئے یہ بتائیں کہ یہ کشمیر آزاد کیوں نہیں ہو رہا؟ اس لیے کہ بات تو میں اس لحاظ سے عمر میں چھوٹا ہوں سارا کچھ. یہ جو ہمارے 2 بڑے لیڈر تھے چودھری غلام آباد صاحب اور شیخ عبداللہ، دونوں مسلمان، ان کے اختلاف نے جو ہے نا کشمیر کو غلام بنایا. ایک جیل میں چلے گئے، دوسرا کانگریس میں وہ تھے ہی، نیشنل کانفرنس انہوں نے بنائی ہوئی تھی، اس میں ہوا. یہ باہر ہوتے تو یہ صورتحال کبھی نہ ہوتی. باہر ہوتے تو ایسی صورتحال نہ ہو. ابھی انہوں نے دیکھیں کشمیر کے متعلق پٹیل نے پیشکش کی کہ آپ حیدرآباد دکن کی بات نہ کریں اور جوناگڑھ کی، ہم کشمیر میں دخل نہیں دیتے. اچھا. تو لیڈرشپ قائد اعظم فوت ہو گئے. ایسا ہی ہے. تو انہوں نے نخرے میں آیا، انہوں نے کہا لوٹ مار کے لیے یہی کافی ہے. سردار صاحب یہ گلگت بلتستان آزاد کشمیر یعنی کہ پورے کشمیر کی ایک اکائی ہے نا؟ جی ہاں، کشمیر کا حصہ ہے. آپ بطور وزیر اعظم کتنی بار گئے گلگت بلتستان؟ کبھی نہیں گیا. کس نے نہیں جانے دیا آپ کو؟ منسٹر کشمیر افیئرز. اس کا مطلب کہ ہم آج بھی آزاد نہیں ہیں. وہ بیچارے بڑے مظلوم ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ آج جو اسے صوبہ بنایا اور ان کی کچھ عرصے بعد دیکھیں کہ جو صورتحال ہوگی چائنا کی وجہ سے. ٹھیک. یہ جو لبریشن سیل ایک ڈپارٹمنٹ ہے آزاد کشمیر حکومت نے بنایا ہوا، اس کو ہونا چاہیے. حکومت نے نہیں بنایا، میں نے بنایا. یہ اچھا فیصلہ تھا. ہاں. یہ کچھ کرتا کیوں نہیں ہے ادارہ؟ یہ میں نے جب بنایا تو اس کے بعد جو ہے نا جنرل ضیاء الحق صاحب انڈیا گئے. تو وہاں انہوں نے شکایت کی راجیو نے کہ جی آزاد کشمیر میں جو ہے نا لبریشن سیل بنا ہے اور اس میں پیسہ رکھا ہے، تو یہ تعلقات خراب کرنے کے بعد صحیح. تو جنرل ضیاء الحق صاحب نے کہا کہ جی وہ نوجوان ہے، کچھ کر گیا. یہ انہوں نے کہا نہیں. اس نے کہا کہ یہ 10 لاکھ ہیں، یہ 10 کروڑ 10 ارب ہو سکتے ہیں. تو سارا تو یہ بنایا. آج کوئی نام بھی نہیں لیتا کہ جی میں نے بنایا تھا. ٹھیک. یہ جو وزیر امور کشمیر جب آزاد کشمیر میں آتے ہیں پاکستان سے، لوگ سیاستدان اور ہمارے پرائم منسٹر بھی دیکھے ہار مالا بھی ڈالتے ہیں ان کو. ایسا ہونا چاہیے؟ بالکل نہیں ہونا چاہیے. آپ نے کبھی یہ حرکت کی؟ کبھی نہیں. کیوں نہیں کی؟ میں اس لیے کہ میری ضرورت میں جو اپنا کام کرتا تھا کہ میں ان کا، میرے زمانے میں وزیر امور کشمیر ایک دفعہ گئے. ہاں وہ قاسم شاہ. ہاں قاسم شاہ ایک دفعہ وہ گئے کہ ایچ خورشید کے جنازے میں. نہ میں نے انہیں کبھی بلایا، نہ میں ان کے گھر گیا. مجھے جنیجو صاحب نے فون کیا. اچھا. یہ میں نے کوئی وزیر نکالے تھے. انہوں نے مجھے کہا کہ تم نے پوچھا نہیں ہے. میں نے کہا میں نے جب بنائی تھی شروع میں تو اس وقت نہیں پوچھا. کہا یہ میں بعد میں نے سوچا کہ یہ بات مجھے نہیں کہنی چاہیے تھی، لیکن یہ حقیقت تھی. میں نے ان کے کہنے پر کوئی نہ ایک وزیر بنایا نہ کوئی ایم ایل اے بنایا. آپ سخت مزاج تھے حکومت میں. یہ ممبر کشمیر کونسل، یہ جو کشمیر کونسل کا ڈپارٹمنٹ ہے، اس کے جو اختیارات ہیں ایسے ہی رہنا چاہیے اس کو، یا کچھ تبدیلی ہونی چاہیے؟
اس میں تبدیلی ہونی چاہیے. لیکن یہ ہے کہ میں نے جب کونسل بنی تو میں نے استعفیٰ دیا تھا حکومت سے اچھا. کہ وہ غلط ہے. پھر کچھ اس میں ترمیم ہوئی تو پھر یہ ہوا. لیکن آج میں ضرورت محسوس کرتا ہوں کہ یہ آزاد کشمیر کے مجھے سردار صاحب نے جب کہا استعفیٰ واپس لو، سردار قیوم صاحب نے، تو انہوں نے کہا کہ ضروری ہے کہ تو اور میں یہاں رہیں گے. کوئی ایسا آدمی آ جائے جو بالکل ایڈونچرر ہو تو کیا بنے گا. وزیر اعظم پاکستان کو اختیار دینا چاہیے. تو وہ مجھے پھر انہوں نے آمادہ کیا. تو وہ یہ ہے. لیکن وہاں حالات پاکستان کے اور اپنے دگرگو ہوں گے، ہمارا کیا خیال کریں گے. آپ کا بہت شکریہ، بڑی مہربانی. آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ.